उसने स्ट्रिप खींच कर खोलने की कोशिश की मगर नहीं खुली। हया के अंदर कोई बहुत जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ा रहा था। हा हा हा, तुम हया, तुम एक सैंडल का स्ट्रिप नहीं खोल सकती हो और तुम्हें शाहजर जहांजेब की चाह है, उसे हासिल करना चाहती हो। हा हा हा, क्या तुम उसके लायक हो? गुस्से में आकर हया ने सैंडल खींचनी शुरू की। अब इससे क्यों लड़ रही हो? आवाज पर सर उठाकर देखा तो शाहजर उसकी साइड का दरवाजा खोले झुक कर पूछ रहा था। हया ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। वो सैंडल की स्ट्रिप खोलने नहीं आ रही। अटक अटक कर जुमला मुकम्मल किया और आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोका। लहजा ऐसा था जैसे बड़े गुनाह का एतराफ कर रही हो। और फिर अगले लम्हे हया ने देखा शाहजर झुक कर उसकी सैंडल की स्ट्रिप खोलने लगा। हया बस उसे देख कर रह गई। सैंडल खींच खींच कर पूरा पांव सुरख कर लिया है। थोड़ा कम जला करो, वो हंस कर कह रहा था। अगर हया मूड में होती तो जरूर जवाब देती, मगर उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। उसने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफा किया। चलें, कहकर शाहजर ने अपनी मजबूत हथेली हया के आगे फैलाई। हया ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया और सारी संभालती बाहर निकली। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया। वो लोग समंदर के किनारे आए थे, मगर उसे पैरों के नीचे रेत महसूस नहीं हो रही थी। हया ने गर्दन झुकाकर नीचे देखा तो पैरों के नीचे गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। वो दोनों छोटे छोटे कदम लेते आगे बढ़ने लगे। उसका हाथ अब भी शाहजर के हाथ में था। बहुत तजस्सुस से हया ने उसके चेहरे पर कुछ तलाश करना चाहा, मगर वहां ऐसे ही तासुरात थे जिनसे अंदाजा लगाना नामुमकिन बात थी। उसने एक गहरी और थकी हुई सांस ली। उसके असाब को सुकून पहुंचाने के लिए ये सब काफी ना था। ये खूबसूरत रात, ये ठंडी हवा, ये समंदर, ये गुलाब से सजा रास्ता, ये चांद, ये सितारों भरा आसमान, मगर ये सब कुछ उसकी खुशी का बायस तो नहीं थे। उसकी खुशी तो कुछ और थी। उसके अंदर फिर कोई बहुत जोर से चीखा, ये शख्स किसी और का नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारा भी तो नहीं? उसी एक लम्हे में हया के दिल ने वो फैसला लिया जो वो पिछले 6 महीनों से नहीं ले पा रही थी। शाहजर उसे लिए एक चबूतरे पर आया। चबूतरा 3 सीढ़ियों के ऊपर बना हुआ था। चारों कोनों पर सतून थे जो महकते गुलाबों से ढके हुए थे। छत पर नन्हे नन्हे कमकमे चमक रहे थे। दरमियान में खाने की गोल पर मोमबत्ती रोशन थी। शाहजर ने हया को एक कुर्सी पर बिठाकर खुद दूसरी कुर्सी संभाली। एक लम्हे को उसे गौर से देखा। मेरे ख्याल में तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया। ये सब बहुत खूबसूरत है। शाहजर के होंठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट उभर कर गायब हुई। मैंने ये नहीं पूछा कि यह सब खूबसूरत है या नहीं, मैंने पूछा कि ये तुम्हें पसंद आया है या नहीं। खैर, हल्की फुल्की बातों में खाना खत्म हुआ। हया का जहन अपने फैसले पर ही अटका हुआ था। खाने के बाद वो दोनों चबूतरे के किनारे खड़े दूर ठाठे मारते समंदर को देख रहे थे। हया, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हया एक थकी सी सांस खारिज की। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। सुबह से इतना कुछ हुआ कि मौका ही नहीं मिला। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। शाहजर, कल रात आप यकीनन हयात सिकंदर की वजह से काफी परेशान थे। ये बात मुझे नहीं पता थी और मैं एक जज्बाती लम्हे में कमजोर पड़ गई और बहुत सी बकवास कर गई। वो उंगलियां मरोड़ते हुए शर्मिंदगी भरे लहजे में कह रही थी। शाहजर ने जज्बाती लम्हे और बकवास लफ्ज पर भुएं सुकेड़ी और गर्दन मोड़ कर उसे देखा। क्या वो सब बकवास थी? हया ने बात जारी रखी। सच में, वो सब मैंने आपसे हमदर्दी समेटने के लिए नहीं कहा था। शाहजर के ज़हन ने लम्हे भर में सारी जमा तफरीक कर ली और उसे सारी तमहीद का मतलब समझ में आया। मैंने कभी आपको परेशान करना नहीं चाहा, मगर ऐसा हो नहीं सका। मुझे पता है कि मैं कई मर्तबा आपकी परेशानी का बायस बनी हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? ये सवाल नहीं था, ये तनबीहा थी।
کہ آگے کے جملے سوچ سمجھ کر کہنا، مگر حیا نے شاید محسوس ہی نہیں کیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے عیبوں اور خامیوں سے بخوبی واقف ہوں۔ اپنے مکمل اور بافخر ہم سفر کے ساتھ زندگی کی خوشیاں سمیٹنے کا حق ہر کسی کو ہے، اور آپ کو بھی ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنے میں مجھے کافی وقت لگا، مگر میری طرف سے اب آپ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا۔ وہ بہت بے رحم بنی اپنے دل پر خنجر چلا رہی تھی۔ اچھا کہہ کر شاہزر استہزائیہ ہنسا۔ حیا کو لگا سامنے موجود سمندر کی طرح ہی ایک غم کا سمندر اس کے دل میں ابل رہا ہے، جسے آنکھوں کے ذریعے بہنے سے وہ بہت مشکل سے روک رہی تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن اگر میں کسی مکمل اور بافخر ہم سفر کے ساتھ خوشیاں سمیٹوں تو تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تمہیں مجھ سے کچھ نہیں چاہیے؟ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، مگر شاہزر کی طنزیہ لہجے نے اس کے دل پر کاڑی ضرب لگائی۔ کل اس نے اپنی ساری کمزوریاں شاہزر پر عیاں کر دی تھی، اور شاہزر نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا، سب جانتا تھا، پھر بھی حیا نے جان کر پہلا سوال نظر انداز کیا اور اپنی تمام تر قوت اکٹھا کر کے کہا، کل میں نے آپ سے وہ باتیں بھی کہہ دی جو میں خود سے بھی کہنے سے ڈرتی تھی، اور میں آپ سے صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ ان باتوں کو لے کر کسی کے سامنے میرا تماشا مت بنائیے گا۔ میری ذات کا برہم دنیا کے سامنے قائم رہنے دیجیے گا۔ پوری کائنات میں حیا زمان واحد لڑکی تھی جس کے آگے شاہزر جہانزیب کا صبر جواب دے جاتا تھا۔ آج بھی وہی ہوا، اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے حیا کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا گرا ہوا ہوں کہ دنیا کے سامنے تمہارا تماشا بناؤں گا، تمہاری ذات کا غرور توڑوں گا؟ جواب دو۔ لہجہ بلا کا سخت تھا۔ حیا گڑبڑا گئی۔ میں بولو حیا، تمہیں جو کہنا ہے تم کہہ سکتی ہو، اب میرے سوالوں کا جواب دو۔ تم تو اپنی چیزیں کبھی نہیں چھوڑتی، چاہے وہ کپڑے ہی کیوں نہ ہوں، تو تم مجھ سے دستبردار ہونے کے لیے کیسے تیار ہو گئی؟ تم بلا کی ضدی ہو، مگر میرے معاملے میں تمہاری ضد کہاں جاتی ہے؟ میرے معاملے میں تم نے ضد کیوں نہیں کی؟ حیا کے پاس تمام سوالوں کے جوابات تھے، مگر وہ دینا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جوابات دینے سے اس کی ذات کا رہا سہا مان بھی ختم ہو جاتا۔ شاہزر نے اسے مزید قریب کیا۔ نیلی آنکھوں میں اندر تک اتر جانے کا جنون تھا۔ جواب دو حیا۔ وہ کائنات کا واحد شخص تھا جس کے آگے حیا زمان بے بس ہو جاتی تھی، اور آج بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ضد کسی کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ مجھے آپ کو حاصل نہیں کرنا تھا، بلکہ میں تو آپ کی بن جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا رہا سہا مان بھی اس شخص کے آگے کھو دیا۔ کب کے رکے آنسو ایک ساتھ بہہ نکلے۔ شاہزر تو مانو پتھر کا ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کی بے یقینی سے کیفیت کے بعد اس کے لب ہلے۔ پھر سے کہو۔ شاہزر کی فرمائش پر حیا نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ کیا کہوں؟ حیا کی بات پر شاہزر مسکرایا۔ حیا کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ شاہزر نے اس کا بازو چھوڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں؟ کیوں؟ حیا نے روٹھے انداز میں اپنے آنسو پونچھے۔ تم پہلے بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم گر ہی نہ جاؤ، کہہ کر شاہزر نے اسے چبوترے کے زینے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کے دونوں ہاتھ تھامے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ کل رات میں نے تمہاری ساری بات سنی، آج کی رات مجھے دے دو، آج میری سن لو حیا۔ حیا اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ کیا ہو جاتا اگر یہ شخص میرا نصیب ہوتا؟ کیا تم پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہو؟ اور حیا کا دل دھڑک اٹھا، بالکل ویسے ہی انداز میں جس انداز میں نکاح کی رات دھڑکا تھا۔ میں نہیں رکھتا تھا۔ اتنے مہینوں بعد اس نے اپنے دل کی دھڑکن سنی تھی۔ زندہ ہونے کا احساس ہوا تھا، مگر دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا، مگر یقین آ گیا۔ پتا ہے کب؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور حیا کی سانس تک رک گئی۔ تمہیں دیکھ کر۔ ہاں حیا، مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔
حیا کا دھڑکتا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ حیا کو لگا جیسے کسی نے ستاروں بھرا آسمان دھڑام سے اس کے سر پر گرا دیا ہو۔ حیا کے اعصاب ایک جھٹکے کے زد میں آئے تھے۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھومتے نظر آئے اور وہ اپنی حواس کھوتی چلی گئی اور لڑک کر زمین پر جا گرتی اگر شاہزر نے پر وقت اسے سنبھالا نہ ہوتا۔ حیا آنکھیں کھولو، حیا، حیا کیا ہوا؟ حیا میری طرف دیکھو۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو شاہزر اس پر جھکا پریشانی سے پکار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ حیا آر یو اوکے؟ حیا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، حیا جواب دو۔ حیا نے ایک لمحے کو ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خدا کا واسطہ ہے حیا جواب دو، تم ٹھیک ہو؟ میری جان نکل جائے گی حیا، تمہیں سنائی دے رہا ہے میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ جواب دو تم ٹھیک ہو؟ حیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ جذباتی ہو۔ آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ حیا نے بامشکل کپ کپاتے ہونٹوں سے سوال کیا۔ I fell in love with you at first sight۔ یہ معجزہ ہی تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ شاہزر کے ہاتھ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہزر نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا اور انگوٹھے کی پور سے آنسو پونچھے۔ بالکل ان آنسوؤں کو مت بہاؤ، بس مجھے سنو، بغیر روئے۔ اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو باندھے وہ کہہ رہا تھا اور حیا کا روم روم عضو سماعت بن گیا۔ حیا مجھے آج یہ اعتراف کر لینے دو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے پہلی نظر میں۔ حیا اب بھی بے یقین سی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شاہزر؟ آپ مطلب میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں۔ کیا میں تمہیں اتنا ستی مرد لگتا ہوں جس کی محبت کا معیار ظاہری خوبصورتی پر منحصر ہو؟ اور حیا تم اتنی خوبصورت ہو کہ تم نے شاہزر جہانزیب کو اسیر کر لیا ہے ایک نظر میں، بلکہ جس حیا سے میں نے محبت کی ہے اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیسی ہو تو اس کا جواب ہوگا میں خوبصورت ہوں۔ شاہزر کی بات پر حیا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ حیا میں نے سچ میں تمہاری ظاہری خوبصورتی سے محبت نہیں کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے حسن نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ دیار غیر میں گزارا ہے۔ شاہزر جہانزیب کو کوئی تسخیر نہیں کر پایا مگر تم جب دوڑتی ہوئی صنم کے پاس آئی تھی اور اپنی چادر اتار کر صنم کو ڈھانپا تھا، تم بلا اجازت میرے دل کے تمام دروازے کھول کر سب سے اونچی سند پر براجمان ہو گئی تھی۔ تمہاری اس ادا نے شاہزر جہانزیب کو تسخیر کر لیا۔ وہ مسکرایا جیسے اس بات نے اسے بہت مزہ دیا ہو، حالانکہ وہ وقت ایسا نہیں تھا جب میں نے پہلی مرتبہ تمہاری آنکھوں میں دیکھا۔ کھوئے ہوئے انداز میں بول رہا تھا جیسے اب بھی اس واقعے کو پوری جان سے محسوس کر رہا ہو، اور حیا زمان کی جان سمٹ کر شاہزر جہانزیب کی آنکھوں میں قید ہو گئی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ تمہاری آنکھوں میں دیکھا وہ ایک لمحے کو پھر رکا۔ نیلی آنکھیں اس لمحے کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا جو کچھ میرے پاس تھا۔ براہ راست حیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس ایک نظر کے صدقے میں اپنا سب ہار گیا۔ حیا کو لگا آسمان میں تارے اتنی زور سے ٹمٹمائے ہوں جیسے اس اعتراف کا جشن منا رہے ہوں۔ یقین جانو حیا، جب تم میرے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی، جب تم نے مجھ پر بندوق تانی، یہاں تک کہ تم صرف اپنی دوست کے لیے میرے یعنی ایک اجنبی کے ساتھ چلی آئی، اتنا تو کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ جب تم صنم کے لیے رو رہی تھی، تمہارے آنسو میں نے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس کیے۔ میں خود اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ جس طرح تم صنم کو مجھ سے بچا رہی تھی، تم جتنی حوصلہ مند لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ ایک ایک کر کے سارے واقعے دہرا رہا تھا۔ تم مجھے قدم قدم پر حیران کر رہی تھی۔ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو تم نے مجھے سہارا دیا۔ اتنی شفاف روح، اتنا صاف دل، کوئی کیسے خود کو تمہارے سحر سے بچا سکتا ہے؟ میں بھی نہیں بچا پایا۔ شاہزر جہانزیب بھی حیات زمان کے سحر میں تا قیامت قید ہو گیا۔ منہ بند کرو حیا۔ شاہزر نے بات کے درمیان اچانک اس کے کھلے منہ پر چوٹ کی۔
حیا اپنی بیوقوفی پر خود ہی مسکرائی۔ اچانک یہ رات اسے دنیا کی سب سے حسین رات لگنے لگی۔ جیسے جیسے شہزر بول رہا تھا، سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جنہیں ان کے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب صنم نے تم سے بے دریغ اور بلا جواز جھگڑا کیا اور تم روتے ہوئے جانے لگی تو تمہارے اداس چہرے کو دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں تمہارا مذاق اڑانے کے لیے تمہیں نہیں روکا تھا، بلکہ مجھے لگا تم روتی ہوئی صنم کے آنسو پونچھتی ہو، مگر تمہارے آنسو کون پونچھے گا؟ شاید یہ بات میں تمہیں اسی وقت کہہ دیتا، مگر جب میں نے اشر کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اپنا ارادہ بدل دیا۔ شہزر کے لہجے میں شرارت تھی۔ تم نے جب صنم سے اس غلطی کی معافی مانگی جو تم نے کی ہی نہیں تھی، تمہاری اس لوٹ لینے والی ادا نے ایک بار پھر میری روح کو باندھ لیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ تمہارے لیے انا سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ محبت عزیز ہے۔ مجھے کبھی کبھی صنم اور تمہاری دوستی پر رشک آتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم حویلی سے وہ کاغذات چرا کر لائی تھی، تم نے مجھے جتا دیا تھا۔ حیا بھلے تم حورین کے لیے لے کر آئی تھی، لیکن جیت تو میری ہوئی تھی نا۔ اگر تم وہ کاغذات نہیں لاتی تو میں جنگ ہار جاتا۔ ایک بار تم نے شہزر جہانزیب کو جیت لیا۔ تم آندھی طوفان کی طرح آئی، میرے ہاتھ میں کاغذات کے ساتھ خواہش کا ایک جگنو بھی تھما گئی۔ پتہ ہے کون سی خواہش؟ آج حیا صرف اسے سننا چاہتی تھی۔ میں بتاتا ہوں۔ وہ ننھا سا جگنو اس خواہش سے روشن تھا کہ کاش حیا زمان کو مجھ سے ایسی ہی محبت ہو جائے، وہ میرے لیے بھی حد سے گزر جائے۔ اگر حیا زمان کے سامنے کوئی ایک طرف شہزر جہانزیب اور دوسری طرف دنیا رکھ دے تو حیا ایک لمحے سوچے بغیر دنیا ٹھکرا دے۔ شہزر کے لہجے میں ایک زمانے کی حسرت تھی۔ جب اس شو روم میں صنم کی خاطر تم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، میں بدحواس سا شو روم میں پہنچا تو صنم نے مجھے بتایا کہ تمہارے پیچھے وہ لوگ گئے ہیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے لگا ایک مرتبہ پھر شہزر جہانزیب سرے آسمان خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس کے آگے میں سوچ ہی نہیں سکا۔ وہ آدمی تم پر چاقو سے وار کر رہا تھا۔ مجھے لگا مجھے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ تمہیں تو اپنے وجود سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری جان قیمتی ہے، حیا میرے لیے قیمتی ہے، اور پھر تم میرے نصیب میں لکھ دی گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری زندگی کی غلطی ہو، یا پھر وہ سودا جو میں نے اپنی بہن کی خوشی کے لیے کیا تھا؟ نہیں حیا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو، اولین جستجو۔ ہماری شادی اس قدر ہنگامی صورتحال میں ہوئی، اس کے بعد بھی اماں وغیرہ مجھے یہ سب کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تمہیں میں نے اپنی تمام تر شدت سے چاہا ہے۔ میری زندگی تمہارے گرد گھومنے لگی تھی۔ تمہارے دم سے میرے گھر میں رونق تھی، تمہاری وجہ سے میرے گھر میں کھلکھلاتی ہنسی گونجتی تھی، ورنہ تو میرے گھر میں اداسیاں راج کرتی تھی۔ تم ہی بتاؤ، جب ایک دن مجھے پتا چلے جس کا وجود میرے جینے کا باعث ہے وہ ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اس کی زندگی میں میری ذات کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، میں کیا کرتا؟ حیا نے کچھ کہنا چاہا تو شہزر نے روک دیا۔ جانتا ہوں، مگر تب تو میں یہی سمجھا تھا نا، میں کیا کوئی بھی یہی سمجھتا۔ تمہاری حورین کے لیے دیوانگی سے ہر کوئی واقف تھا۔ تم حورین جہانزیب کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو یہ میں بھی جانتا ہوں، اور تم بھی جانتے ہو، بلکہ محبت کے معاملے میں تمہارے لیے حدود و قیود کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ تو میں کیا کرتا؟ تم جس سے محبت کرتی ہو اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں کرتی۔ تم مجھ سے کیا کسی سے بھی پوچھو، کیا تم حورین کے لیے ایسا کر سکتی ہو؟ کوئی بھی کہے گا ہاں، حورین جہانزیب کے لیے حیا زمان ہر حد سے گزر سکتی ہے، آگ کا دریا پار کر سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دھتکار کر گیا تھا؟ نہیں حیا، زندگی میں پہلی بار شہزر جہانزیب کسی مشکل کو پیٹھ دکھا کر چلا گیا تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہ اب تو صنم بھی نہیں ہے، کہیں تم نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے آزاد کر دو تو میں کیا کروں گا؟ میری یہ جھنجھلاہٹ، یہ خوف غصے کی شکل میں باہر نکلا۔ میں نے سوچا کہ کچھ دنوں تک یہاں سے ہٹ جانا بہتر ہوگا۔ زندگی میں پہلی بار
तुम मुझसे कुछ मांगोगी तो मैं तुम्हें कैसे मना करूंगा। यकीन जानो हया, मुझे नहीं पता था कि तुम सीढ़ियों से गिर गई हो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने तो जानबूझकर कभी तुम्हारी खबर नहीं ली। कहीं तुम ऐसा मुतालबा ना कर दो जो मैं पूरा ना कर सकूं। मैं तो यही सोचता रहा कि अगर कहीं से तुम आ जाओ और मुझे मना लो। पल पल बेचैन था क्योंकि तुम मुझे मनाने नहीं आई थी। हालांकि हया ज़मान चाहे तो क्या नहीं कर सकती। यकीन करो हया, अगर तुम एक बार मुझे आकर कहती कि मैं सिर्फ आपकी हूँ तो मैं सब भूल जाता, मगर तुम नहीं आई। मैंने दहकते अंगारों पर वो 1.5 महीने गुजारे, तुम नहीं आई तो मैंने वो खत लिखा, क्योंकि जिस हया ज़मान को मैं जानता था वो अपनी चीज़ पर किसी का कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया उस दिन, मगर तुम तब भी नहीं आई। इसीलिए मैंने दूसरे दिन वो खत लिखा कि मैं शादी कर चुका हूँ। मैंने सोचा तुम शायद बाज पुरस करने, लड़ने झगड़ने ही आ जाओ, मगर तुम नहीं आई। मैं बेकरार था। वो 5 महीने तुमने अगर अजाब में गुजारे हैं तो सुकून से तो मैं भी नहीं रहा था। मैं सनम के साथ वापस आ रहा था। मैंने सोचा शायद अपनी हूर के सदके तुम मेरी हमराही कबूल कर लो, लेकिन जब मैं वापस आया तो तुम्हें उज़ैर हयात के शिकंजे में देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। तुम मेरे कदमों में नहीं गिरी थी हया, मेरी मोहब्बत मुंह के बल गिरी थी। मैं इस कदर शौक में था कि मुझे अपनी आती जाती सांसों का ख्याल तक ना था। जिन 2 दिनों में तुम जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी, यकीन जानो मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी। मुझे महसूस हो रहा था कि अब ये लम्हा आखिर है, अब मेरा दिल बंद हो जाएगा। सनम मुझसे बहुत से सवाल पूछ रही थी जिसके मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। तुम्हारे होश में आने के बाद मैं इस कदर शर्मिंदा था कि तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं थी। जिस हया से मुझे मोहब्बत थी वो तो कहीं थी ही नहीं, और शाहज़र जहांजेब भी तो कहीं नहीं था। जब तुम दर्द की शिद्दत से रो पड़ती और चीखती, मेरी रूह भी तड़प कर चीखती थी हया, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी आवाज़ नहीं आती थी। तुम्हें उस दर्द से गुजरता देखना मेरे लिए इतना बड़ा अजाब था जिसका अंदाज़ा तुम कभी नहीं लगा सकती हो। मैंने सोचा अब बस मैं तुम्हारा फैसला कबूल कर लूँगा, चाहे जो भी हो, मगर तुम मुझे मौका ही नहीं देती थी। तुम्हारी आंखों की वीरानियाँ, तुम्हारी तकलीफ मेरा दिल चीर देती थी। अगर तुम रात को बेचैन रहती तो चैन से मैं भी नहीं रहता था। मैं तुम्हें कैसे सबूत दूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं कि जब तुम बिस्तर पर नहीं होती तो मैं बेचैन होकर गहरी नींद से उठ जाता हूँ। तुम्हारे होने का एहसास मेरे लाशऊर को हमेशा होता है, लेकिन एक बार फिर तुमने अपनी जान को खतरे में डाला था। उज़ैर हयात आया था तो मुझे उठा देती। शाहज़र जहांजेब पर गोली चलाने का जिगर नहीं है उसके पास, मगर तुम चली गई। अगर उस रात तुम्हें बेड पर ना पाकर मैं तुम्हें ढूंढने ना आता तो फिर एक बार तुम्हें खो देने का खौफ गुस्से की शक्ल में बाहर निकला, और हर बार की तरह मैं अपनी मोहब्बत की जद में आकर तुम्हारे साथ ज्यादती कर गया। हर बार मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर जाता हूँ। उस रात भी कर गया। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शाहज़र ने बहुत मुलायमत से उसके उस रुखसार को सहलाया जिस पर उसकी उंगलियों के निशान मांद पड़ गए थे। मुझे माफ़ कर दो हर ज्यादती के लिए, मगर ये जुदाई मेरे मुकद्दर में मत लिखो। तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदगी से खुशियाँ कैसे समेटूंगा जब तुम ही मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी। मुझे नहीं पता था हया कि जो लड़की दूसरों की ज़िंदगी में खुशियों के रंग बखेरती है वो इतनी महरूमियों का शिकार है। मुझे हर उस ज्यादती के लिए माफ़ कर दो जो जाने अनजाने में मुझसे हो गई है। मैं हार गया हूँ हया, मुझे मेरी सारी शिकस्त कबूल है, मगर तुम चाहती हो मैं किसी मुकम्मल और बाफखर हम सफ़र के साथ ज़िंदगी गुजारूं तो ये मुझे कबूल नहीं। शाहज़र प्लीज़, मैं आपको हराना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो आपको जीतना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आने वाले वाहिद शख्स आप हैं। चांद की रोशनी से उसके चेहरे पर पड़ रही थी और सारे पर लगे नन्हे आईने सितारों की मानिंद धमक रहे थे। शाहज़र को उसी खूबसूरत रात का हिस्सा लग रही थी। मोहब्बत तो निकाह के वक्त ही मेरे दिल में नाजिल हो गई थी। मुझे आपसे बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत हो गई थी जैसे आपने ख्वाहिश की थी।
یقین کریں مجھے دنیا سے کبھی فرق نہیں پڑا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، مجھے آپ سے فرق پڑتا ہے۔ حیا زمان ایک لمحہ سوچے بغیر شہزر جہانزیب کے لیے دنیا ٹھکرا سکتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے، تلخ ہے مگر حقیقت ہے، میرا ساتھ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ آپ نے ابھی دیکھا ہے مجھے ایک سینڈل تک اتارنے کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے، میں چیزیں بھول جاتی ہوں، کبرڈ کیسے لاک کرنا ہے، کسی کو کال کیسے کرنا ہے، یہاں تک کہ کمرے سے ہال تک کا راستہ، اگر کچن میں کبھی چلی جاؤں تو کچن سے واپس کمرے تک کیسے آنا ہے، وہ راستہ تک کبھی میں بھول جاتی ہوں، کبھی مجھے یاد رہتا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا کب کون سی چیز یاد رہے، کب کون سی چیز بھول جاؤں۔ جس سوسائٹی میں اور آپ موو کرتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے میں لائق نہیں ہوں۔ حیا تم میرے ساتھ یہ بکواس باتیں مت کیا کرو، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تم چیزیں بھولی نہیں ہو، ڈاکٹر سے میں نے بات کی ہے حیا، انہوں نے کہا ہے تم چیزیں بھولی نہیں ہو بلکہ تم نے اس خط اور اس واقعے کو اتنا سوچا ہے کہ باقی چیزیں پس منظر چلی گئی ہیں، تمہیں سب یاد ہے، جیسے جیسے تم اس واقعے کو سوچنا چھوڑ دو گی دھیرے دھیرے تمہیں سب یاد آ جائے گا، اگر نہ بھی آئے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھے ہر حال میں قبول ہو، تمہیں قبول کرنے کے لیے صرف ایک جواز کافی ہے، تم حیا ہو، بس۔ محبت کبھی کسی وجہ سے نہیں ہوتی اور جو کسی وجہ سے ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ تم کس سوسائٹی کی، کس دنیا کی بات کر رہی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر حیا زمان شہزر جہانزیب کے لیے دنیا ٹھکرا سکتی ہے تو شہزر جہانزیب بھی حیا زمان کے لیے دنیا کو ٹھکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تم میرے لائق ہو یا نہیں، تمہیں چیزیں یاد رہتی ہیں یا نہیں، تم عقل مند ہو یا بیوقوف، مجھے نہیں پتا، تم پاگل ہو یا نہیں، تم خوبصورت ہو یا نہیں، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم حیا ہو، تم میری ہو، بس تم میری ہو جاؤ۔ حیا شہزر میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں قدم قدم پر لڑکھڑا جاتی ہوں، قدم قدم پر مجھے ٹھوکروں سے بچانا پڑے گا، ایک وقت کے بعد آپ مجھے ٹھوکروں سے بچاتے بچاتے اکتا جائیں گے۔ حیا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب بھی ٹھوکر لگنے تو تم لڑکھڑاؤ گی میں تمہارا سہارا نہیں بنوں گا، میں تمہارے پنکھ بن جاؤں گا۔ حیا ہم ساتھ اٹھیں گے، ساتھ اڑیں گے، تم بیوقوف ہو کر خواہشوں کے آسمان کو چھونا، ہم تمہاری خواہش کے آسمان کو ساتھ چھوئیں گے، میری ہمراہی میں نہ تمہیں گرنے کا خوف ہوگا نہ ٹھوکر لگنے کا خدشہ، بولو حیا بنو گی میری؟ حیا کی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسو جاری ہو گئے، آج خدا نے اس کے دامن میں اس قدر خوشیاں ڈالی تھی کہ اس کا دامن تنگ پڑنے لگا تھا۔ میں تو ازل سے آپ کی ہوں، حیا تو ازل سے شہزر کی ہے، مجھے اعتراف کرنے دیں کہ حیا آپ کی دیوانی ہے۔ دونوں ہی دل سے مسکرائے تھے، کہیں دور، بہت دور، محبت بھی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی، لیکن آپ کبھی مجھے بھلکر ہونے کا تانا نہیں دیں گے، نہیں دوں گا، آپ کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے، نہیں کروں گا، آپ ہمیشہ صرف میرے رہیں گے، صرف تمہارا رہوں گا، آپ اینجلینا کو بہن بنا لیں گے۔ شہزر نے ایک لمحے کو چونکا، پھر زوردار قہقہ لگایا، لیکن حیا کے گھرنے پر کہا، بالکل بنا لوں گا، اور آپ مجھے اپنے دل تک، اپنے غموں تک رسائی دیں گے۔ شہزر کے مسکراتے ہوئے لب سکڑے اور وہ خاموش ہو گیا۔ حیا مزید قریب ہو کر بیٹھی، مجھے شہزر جہانزیب کو جاننا ہے، اس کے دل کا حال سننا ہے۔ شہزر نے نگاہیں چرائی، ابھی سنا تو دیا؟ نہیں شہزر، یہ اعتراف تھا، مجھے آپ کے دل کا حال سننا ہے، وہ خول جس میں شہزر جہانزیب قید ہے، اس کا حصہ بننا ہے۔ یہ لمحہ، یہ فیصلہ شہزر جہانزیب کے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ نے ابھی کہا تھا کہ اگر میں آپ سے پہلی بار کچھ مانگوں تو آپ منع نہیں کر پائیں گے۔ شہزر خاموش ہی رہا۔ حیا اٹھی اور کل رات کی طرح شہزر کے پیروں پر بیٹھی۔ شہزر نے نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ حیا نے بہت ملائمت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھا جہاں اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی دھڑکنوں کا زیرو بم اپنی ہتھیلی پر محسوس کر سکتی تھی۔ یوں مت کرو حیا،
तुम इस तरह करोगी तो मैं मना कैसे करूँगा। शाहज़र का लहजा उम्मीद से पुर था, इल्तिजा से भरपूर था। हया ने अपनी पेशानी शाहज़र की पेशानी पर टिका दी, उसके दिल पर रखे हुए हाथ से दिल को सहलाया। वो एक-एक करके उसकी राहें मसदूद कर रही थी। शाहज़र ने कुछ गहरी सांसें ली। हया ने दूसरे हाथ से उसके रुखसार को सहलाया। यकीनन शाहज़र जहांज़ेब के लिए ये इंतहाई मुश्किल काम था। शाहज़र ने आंखें बंद कर ली, अपने रुखसार के ऊपर रखे हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मेरे दिल में बहुत तुगयानियां हैं हया, तुम उनकी जद में आ जाओगी, कबूल है। बहुत से तूफान उबल रहे हैं, तुम जख्मी हो जाओगी, कबूल है। आग का दरिया है हया, मान जाओ, नहीं तो झुलस जाओगी, कबूल है। वो हया थी, वो पीछे नहीं हटने वाली थी। वो कायनात की वाहिद लड़की थी जिसके आगे शाहज़र जहांज़ेब साबित कदमी घुटने टेक देती थी। वो वाहिद लड़की थी जिसके आगे शाहज़र जहांज़ेब बेइख्तियार हो जाता था, आज भी होने लगा था। या शायद वही लड़की थी जो शाहज़र जहांज़ेब को बेइख्तियार कर सकती थी। कुछ सातें तो एक दूसरे को महसूस करते गुजरी। उसका ये अंदाज बरसों से जलते शाहज़र जहांज़ेब के दिल में मौजूद तूफानों को मुतासर कर रहा था। फिर भी वो भरपूर कोशिश कर रहा था कि किसी तरह हया को टाल दे। एक अरसे से आप मोहरबा लब हैं, अब बस कर दें। कब तक खुद को नज़रअंदाज करेंगे। आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, मगर अपनी ज़ात पर जुल्म कर जाते हैं। शाहज़र कब तक अपनी तकलीफ को खुद से छुपाते रहेंगे। शाहज़र जहांज़ेब इन लोगों में से था जो दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम तो रखते हैं, मगर अपने ज़ख्मों को कुछ भी छुपा लेते हैं। हया प्लीज़ मेरे ज़ख्म ना उधेरो। शाहज़र के लहजे में एक ज़माने का कुर्ब था। हया ज़मान ने आज इरादा कर लिया था, शाहज़र जहांज़ेब के ज़ख्मों और उसके दरमियान मौजूद बेनियाजी की दीवार को गिरा कर ही रहेगी। नहीं शाहज़र, मैं तो आपके ज़ख्मों की मसीहाई करना चाहती हूँ। आज हया ज़मान शाहज़र जहांज़ेब से पहली और आखिरी बार कुछ मांगती है। आज हया ज़मान शाहज़र जहांज़ेब से मसीहाई का हक मांगती है। शाहज़र, मैं आपकी दीवानी हूँ। इस दीवानगी के सदके अपने गमों के चंद सिक्के मेरे कशकोल में डाल दें। शाह ने झटके से सर उठाया। नीली आंखें अपने अंदर का हाल छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस दीवानगी के सदके शाहज़र जहांज़ेब, कुर्बान मेरी जान। उसके लफ्ज़ों पर तरफ ही तो उठा था। वो अपने रुखसार पर रखे हाथ को चूमा। इस दीवानगी के सदके शाहज़र जहांज़ेब की खुशियाँ कुर्बान। इस दीवानगी के सदके शाहज़र जहांज़ेब की ज़िंदगी कुर्बान। तुम खुद के लिए ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना किया करो। तो बस मुझे शाहज़र जहांज़ेब ही चाहिए। मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं रही। मुझे शाहज़र जहांज़ेब चाहिए। उसकी ज़ात का हिस्सा बनना है, क्योंकि शाहज़र जहांज़ेब ही मेरी दुनिया है। शाहज़र की नज़र अपने हाथ में मौजूद हया के हाथ पर जा टिकी। या शायद वो हया की आंखों में नहीं देखना चाहता था। एक अरसे से मैंने खुद को महसूस नहीं किया। पता नहीं शाहज़र जहांज़ेब का वजूद किस हाल में है। आज महसूस कर लें शाहज़र। हया ने एक मर्तबा फिर उसका दिल सहला कर तसल्ली दी। खौफ आता है। किससे? बिखरने से। शाहज़र के खौल के साथ आया के दिल में कहीं बहुत अंदर कुछ टूटा था। इस तरह शाहज़र जहांज़ेब को देखना बहुत मुश्किल काम था। मैं समेट लूंगी। और आखिरकार शाहज़र जहांज़ेब की बेनियाजी ने घुटने टेक दिए। उसने थकन ज़दा अंदाज में अपनी पेशानी हया के कंधे पर रख दी और अपने हाथों को उसके गिर्द बांध लिया। हया, उसका कुर्ब आलूद पुकार पर ही हया की आंखें नम हो गई। शाहज़र की सांसें कुछ तेज हो गई थी। शायद वो जब्त कर रहा था। मैं आपके पास हूँ और आपके साथ भी। हया ने अपने हाथ उसके चौड़े शानों के गिर्द बांधे, अपने होने का यकीन दिलाया। अपनी उंगलियां उसके घने मुलायम बालों में फेरी। कई अरसे पहले की ख्वाहिश पूरी हुई थी। बस यही तो शाहज़र जहांज़ेब के जीने की वजह है, वरना जिंदगी के रास्ते तो शाहज़र जहांज़ेब 11 साल पहले खुद पर बंद कर चुका है। मैं एक जद्दी पुश्ती रईस जहांज़ेब सिकंदर की पहली औलाद था। मुझे वैसे ही आसाइशें मिली जैसी मिलनी चाहिए थी।
مگر ایک جھٹکے سے زندگی نے مجھے عرش سے فرش پر لا پٹکا۔ میں یتیم ہو گیا۔ اس دنیا میں یتیمی سب سے بڑی محرومی ہے۔ وہ صنم جو میرے جگر کا ٹکڑا تھی، خون آلود کپڑوں میں دوڑتی ہوئی آ کر میرے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس بری طرح کانپ رہی تھی کہ میں سن رہ گیا۔ میں 17 سال کا تھا۔ نہ مجھے دنیا کی سمجھ تھی، نہ دنیا داری کی۔ میں نے دنیا کا بہت بھیانک روپ دیکھا۔ اس وقت نہ میرے پاس سر رکھ کر رونے کے لیے کندھا تھا، نہ چھپ جانے کے لیے آغوش۔ حیات سکندر کی شرائط قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سب چھوڑ بھی دیتا، مگر ماں باپ کے بعد صنم کو اس درندے کے حوالے کرنا۔ بے بسی کیا ہوتی ہے، کوئی مجھ سے پوچھتا۔ حیا، مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ مجھے تو میرے باپ کی قبر کے نشان تک کا نہیں پتا۔ حیات سکندر نے انہیں مٹی تک نصیب نہیں ہونے دی۔ میں بھی تو انسان ہوں۔ جب میرا دل ماں باپ کی جدائی سے کرلائے تو میں کہاں جا کر فاتحہ پڑھوں؟ حیات سکندر نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نہیں، سر سے آسمان بھی کھینچ لیا۔ اس نے بولنا شروع کیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ آواز اتنی بھاری، اس میں برسوں کے غموں کا بوجھ تھا۔ حیات سکندر مجھ سے چمٹی ہوئی صنم کے لیے شرائط سامنے رکھ رہا تھا، جن کے مطلب تو اسے سمجھ ہی نہیں آتے تھے۔ اس وقت جو میں نے فیصلہ کیا، اس سے کرنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے، جو شاید ہی دنیا میں کسی کے پاس ہے۔ آنن فانن حیات سکندر نے پیپر سائن کروائے۔ دبے لفظوں میں مجھے اشارہ دیا کہ اپنی جان بچ جانے پر شکر کروں اور لوٹ کر نہ آؤں۔ دوسری طرف صنم، وہ بچی تھی، 10 سال کی بچی، جو اس حادثے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خون آلود کپڑوں، ماں باپ کے خون سے سنے ہاتھ اور چہرہ لیے اس قہر سے بکھر رہی تھی۔ میں اس سے کہہ رہا تھا میں واپس آؤں گا، وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے کھو دینے کے خوف سے وہ مر جانے کو ہوئی۔ حیا، وہ اس نے کہا بھی، اگر میں اسے چھوڑ کر گیا تو وہ مر جائے گی، لیکن میں بے بس تھا۔ میں اسے ہمت دے رہا تھا، صبر کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ وہ 10 سال کی بچی تھی۔ بہت سی باتیں تھیں جو میں اس سے سمجھا نہیں سکتا تھا۔ اس کی آواز بم ہو رہی تھی۔ یہ نمی برسوں کے غموں کے سمندر کی تھی۔ یہ نمی اپنے آپ میں طغیانیاں لیے ہوئے تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم ان طغیانیوں کی زد میں آ جاؤ گی، اور حیا زمان ان طغیانیوں کی زد میں آ گئی تھی۔ میں ایک انتظار کی آس تھما کر اسے چھوڑ آیا۔ انتظار بھی 11 سال کا۔ یہ 11 سال میں نے کیسے کاٹے ہیں، یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ حیا، جب میں وہاں سے نکلا تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ دنیا کی ٹھوکروں نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ موت میں اور مجھ میں صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ 17 سال کا لڑکا کتنی ہمت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، مگر سرکاری ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑے میرے بے یار و مددگار وجود کو اچانک محسوس ہوا کہ اگر میں اپنے زخموں اور غموں پر ہی روتا رہوں گا تو جلد ہی مر جاؤں گا۔ اگر میں مر گیا تو میرے جگر کا ٹکڑا جو میرے انتظار میں ہے، اس کے ساتھ وہ لوگ نہ جانے کیا کریں گے۔ اسی دن شہزر جہانزیب نے اپنے غم، تکلیف، درد، زخم سب خود ہی سے چھپا لیے۔ میں نے اپنے آپ کو خود میں دفن کر دیا۔ کبھی کبھی زندہ رہنے کے لیے خود کو اپنے ہی وجود میں دفن کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ شہزر جہانزیب کی ایک آہ ہی حیات زمان کے دل کے 1000 ٹکڑے کر گئی۔ اس نے کہا تھا کہ بہت سے طوفان ابل رہے ہیں، ان میں زخمی ہو جاؤ گی۔ شہزر جہانزیب کی ایک آہ نے حیات زمان کو طوفانوں میں دھکیل دیا تھا۔ اس دن سے میں نے اپنے زخم خود سے بھی چھپانے لگا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا، پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی صنم کا خیال آتا۔ نہ جانے اس کے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، اور میری بھوک مر جاتی۔ پانی پیتے وقت خیال آتا کہیں وہ پیاسی تو نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی تو میں بے چین ہو کر گہری نیند سے اٹھ جاتا کہ کہیں وہ کسی تکلیف پر رو تو نہیں رہی ہوگی۔ خود کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھے۔ میرے سامنے کئی مرتبہ 2 راستے تھے، صحیح اور غلط۔ غلط راستہ تو ہمیشہ آسان ہوتا ہے،
اور صحیح راستہ مشکل، مگر اس سے بھی مشکل صحیح راستے کا چناؤ کرنا ہوتا ہے۔ بہت محنت کے بعد میرے پاس پیسہ آ گیا، نام آ گیا، رتبہ آ گیا، شہرت آ گئی۔ پھر ایک دن میرے پاس صنم بھی آ گئی، صنم کے ساتھ زندگی میں ٹھہراؤ بھی آ گیا، مگر حیا، مجھے چین نہیں آیا۔ ساتھ ہی ایک آنسو ڈھلک کر حیا کے کندھے پر گرا۔ شاہزر نے کہا تھا جھلس جاؤ گی، اور وہ آنسو حیا زمان کی روح جھلسا گیا۔ ایک عورت دنیا کی سب سے بڑی تکلیف، محرومی، غم، درد سب سہ لیتی ہے، مگر اپنے مرد کی آنکھ سے گرے ایک آنسو کا بوجھ اس کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ ایک عورت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا بوجھ اس کے مرد کی آنکھ کا ڈھلکا ہوا آنسو ہوتا ہے۔ اولاد کے آنسو دل پر گرتے ہیں، مگر اس مرد کے آنسو روح پر۔ شاہزر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، ورنہ یقیناً پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ جب صنم اور شانزل کے درمیان سب ٹھیک ہونے لگا، میرے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ میں اپنے کھوکھلے وجود کا کیا کروں گا؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ صنم نے میرے ہاتھوں میں زندگی کی کرن تھما دی، اس نے تمہیں مجھے سونپ دیا۔ برسوں سے ویرانیوں نے میرے وجود میں بسیرا کر رکھا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تمہیں ہر خوشی دوں گا، مگر وہ ویڈیو، تمہیں کھو دینے کا خوف، مجھے لگا میں پھر خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ تم واحد ہو جس کی وجہ سے میں نے جینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی میں نے قریب ترین رشتوں کا بھیانک چہرہ دیکھا تھا۔ قسمت نے میرے ساتھ اتنے کھیل کھیلے ہیں کہ ہر حادثہ ممکن لگنے لگا۔ ہر جھٹکے کے لیے میں نے خود کو تیار کر رکھا ہے، مگر تمہاری جدائی میری ہستی ہلا گئی۔ پہلی بار میرے مردہ وجود نے کسی کی تمنا کی، وہ بھی لا حاصل رہی۔ تو اسی لیے میں اس دن بغیر رکے چلا گیا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، مجھے معاف کر دو حیا۔ شاہزر یوں معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے، جو ہو گیا ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ نہ میرے بس میں ہے کہ میں آپ کے 11 سال واپس لا سکوں، مگر محبت کا مرہم ضرور ہے جو میں آپ کے زخموں پر رکھ سکتی ہوں۔ شاہزر نے چہرہ اٹھا کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی پر ٹکائی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ آنکھیں بند تھی اور پلکیں نم۔ تمہارا وجود ہی شاہزر جہانزیب کے ہر غم کی دوا ہے۔ حیا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ مسیحائی کا حق دے کر آج آپ نے حیا کی محبت کو معتبر کر دیا ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں، مشکل پسند۔ ہر بات کہہ کر سمجھانے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ قبول ہے، شانزل کی طرح آل الاعلان اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ قبول ہے۔ حیا نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ آپ نے ساڑی کے پلو سے شاہزر کی نم آنکھیں پونچھی۔ شاہزر نے آنکھیں کھول کر اپنی مسکراتی زندگی کو دیکھا۔ نہ میں تمہارے آئیڈیل جیسا ہوں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ شاہزر جہانزیب مجھے اپنی تمام تر بے نیازی کے ساتھ قبول ہے، اور حیا شاہزر مجھے اپنی تمام تر دیوانگی کے ساتھ کو قبول ہے۔ اچھا اب چلیں، اتنی رات ہو گئی ہے۔ محترمہ، رات نہیں، صبح ہو گئی ہے۔ شاہزر نے اس کا چہرہ سمندر کی طرف کیا جہاں سورج کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ پھر حیا اور شاہزر نے اسی چبوترے پر نماز ادا کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی کا سفر حیا کے لیے دنیا کا سب سے حسین سفر تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ فردوس بری میں داخل ہوئی، ڈائننگ روم سے آوازیں آ رہی تھی۔ حیا نے اندر جا کر چہکتے ہوئے لہجے میں سب کو سلام کیا، اور سلام کا جواب اس سے بھی بھرپور انداز میں آیا تھا۔ سب سے زیادہ پرجوش تو آنیہ تھی، جو پتھوں کا نعرہ لگا کر اس کی طرف لپک رہی تھی۔ حیا نے فوراً اسے اٹھا لیا۔ اشر چپ کیسے رہ سکتا تھا؟ محترمہ حیا صاحبہ، آپ صبح صبح کہاں کی سیر کا نکلی تھی؟ آپ کے پیچھے میری بیٹی پتھو پتھو کا نعرہ لگا لگا کر رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ ارے میرا بچہ پتھو کو یاد کر رہا تھا۔ حیا کی بات پر آنیہ مزید اس کی طرف لپکی۔ اسی طرح ہلکی پھلکی باتوں میں ناشتہ ہوا۔ شاہزر سونے چلا گیا۔ اشر کسی کام سے شانزل آفس اور ہانیہ محترمہ آنیہ کو نہلانے لے کر چلی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ آنیہ حیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ سب سے فراغت ملتے ہی حورین حیا کو کمرے میں لے آئی۔
चलो हया, जल्दी से मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये खिलती कलियों सी मुस्कान की वजह बताओ। कहीं मैं पुप्पो तो नहीं बनने वाली? हया एकदम झिंप गई। दुत पागल, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? हूर ठटकी। क्यों नहीं हो सकता? हूर की बात पर हया गड़बड़ा गई। अनजाने में वो काफी कुछ अयां कर गई थी। वो जवाब ना दे पाई। वो क्या वो लगा रखी है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? चलो, शुरू के 2 महीने मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन उसके बाद तो तुम लोग एक ही कमरे में। हूर ने हया को खोजती हुई निगाहों से देखा। हया जुज़बुज़ हो गई। और मुझे क्यों घूर घूर कर देख रही हो? हया, सच सच बताओ, मुझे तुम क्या पागल करती रही हो अब तक? तुम क्यों मुझ पर बरस रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हूर ने एक धप हया की पीठ पर लगाई। हाय जालिम, क्यों नहीं किया तुमने? तुम किस कदर पागल हो? शाह जो जरा हंसकर एंजेलिना से बात कर रहे थे तो तुम्हारा खून खुश्क हो रहा था, और अब या अल्लाह। उफ हया, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला है। और उफ हया, मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं क्या करूं? कब से डांट रही हो? हया ने सारे जहां की मजलूमियत खुद पर तारी की। थप्पड़ खाओगी मुझसे? क्यों अपना घर खराब कर रही हो? और अब तुम ही पहल करो। हया भुदक गई। तुम्हारा दिमाग जगह पर है? मैं क्यों अपना घर खराब करने लगी? और मैं कैसे पहल कर सकती हूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे सड़े हुए कपड़े उठाकर फेंकूं। इतने अच्छे अच्छे सूट तुम्हारी परी के लिए खरीदे थे मैंने, मगर नहीं, वही 3 जोड़ी पहनती हो। हुरैन ने सच में उठकर वार्डरोब से 3 जोड़ी कपड़े निकाल कर फेंक दिए। आज से जो ड्रेस मैं सिलेक्ट करूंगी तुम वही पहनोगी। वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुम लोग कल रात गए कहाँ थे? मुझे तो लगा था कि शाह ने किसी होटल में कमरा बुक किया होगा, मगर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा कुछ हुआ होगा। हया ख्वामखाही सुर्ख पड़ गई। और तुम किस कदर बेशर्म हो गई हो? मुझे तो लगता है सारे जहां की शर्म तुम पर आकर खत्म हो गई है। हूर ने भी फौरन जवाब दिया। हम लोग कल साहिल समंदर पर गए थे, कहकर हया ने गर्दन झुकाई। कल मैंने शाहजर से कह दिया कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, और पता है शाहजर भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। अपनी तरफ से तो हया ने जोरदार धमाका किया था, मगर उसका हुरैन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा हुरैन ने अपना सर पीट लिया। तुम लोग दुनिया के पहले मियाँ बीवी हो गए जिन्होंने शादी के 1 साल बाद इजहार मोहब्बत किया होगा। मुझे तो पहले से पता है, बल्कि पहले दिन से। अब उठो, जाकर शावर लो और सो जाओ। शाम तक उठना, फिर मैं ड्रेस और ज्वेलरी बताऊंगी, वो पहनकर इंसानों वाले हुलिये में आ जाना। शाम में हया सोकर उठी तो हूर ने उसको सतरंगी रेशम के धागों वाला सूट पहनने को कहा। सतरंगी दुपट्टे, काजल, गुलाबी लिपस्टिक, 7 रंग के रंगों से मुज़य्यन टॉप्स और दोनों हाथों में भर भर कर 7 रंग की चूड़ियां पहनाई। उफ हूर, तुम क्यों ये सब कर रही हो? चुप करके बैठो। हूर ने उसकी एक ना सुनी। जब हया तैयार होकर हॉल में आई तो अशर वापस आ चुका था। आनिया तो हया को टुकर टुकर देख रही थी और उसी की गोद में चढ़ी बैठी थी। उसके लिए ये सजी संवरी पुत्थो बड़ी नहीं थी। वो उसकी चूड़ियों से खेल रही थी और खुश हो रही थी। उसकी नजर में हया के कानों के टॉप्स पड़ गई। शायद उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए थे, तभी वो उन्हें खींच कर निकालने लगी। नहीं करो आनिया, पुत्थो को दर्द हो रहा है। मगर शायद आनिया को ये बात पसंद नहीं आई थी। उसने गुस्से में चीख मारी और वही गोद में मचलने लगी, मगर वो भी हया थी। उसने आनिया को गोद से उठाकर अपने बाजू में उठाया और उंगली दिखाकर कहा, मैं तुमसे नाराज हूँ, बल्कि मेरे पास मत आना, कहकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अशर, हानिया, हुरैन सब दिलचस्पी से ये मंजर देख रहे थे। हानिया 2 सेकंड हया को देखती रही, फिर पुकारा, पुत्थो। मगर हया ने मुड़ कर ना देखा। तो फिर पुकारा, मगर हया ना मुड़ी। तो वो उल्टी पुल्टी होती हुई उसके पास आई और सोफे की पुष्ट के सहारे खड़े होते हुए उसे फिर पुकारा, पुत्थो, और अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसे देखा और अपने 4 दांत निकाल कर मुस्कुराई। मगर अपनी पुत्थो पर कोई असर ना होते देखकर वो मजीद हया के करीब आई और अपने छोटे छोटे हाथ से अपने गाल पर रखकर और अपने होंठ चोंच की शक्ल में बनाए और अपने होंठ हया के होंठों के करीब करने लगी। हया फौरन पीछे हुई।
ہانیہ تو وہاں سے اٹھ کر کمرے میں گئی۔ اشر کا چہرہ دیکھ کر حیا کو معاملہ سمجھ میں آیا۔ دراصل اشر صاحب ہانیہ محترمہ کو اسی طریقے سے مناتے تھے۔ ایسی چیز کو ہانیہ کاپی کر رہی تھی۔ حیا کو جیسے ہی معاملہ سمجھ میں آیا وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اشر خوش ہو جاؤ، یہ اب تمہاری بھی کاپی کرنے لگی ہے۔ حیا مسلسل ہنس رہی تھی۔ آنیہ کی بچی، تم کتنی بشرم ہو، باپ کے پول کھولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، کہہ کر اشر آنیہ کو اٹھاتا ہوا جیم کر باہر چلا گیا۔ حیا تو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ حور کا بھی یہی حال تھا۔ تبھی شاہزر نے گھر میں قدم رکھا۔ وہ حیا کو دیکھ کر مبہوت ہوا۔ وہ بہار کا کھلکھلاتا چمن لگ رہی تھی۔ کل کل کرتی ہنسی اس نے 1 سال بعد سنی تھی۔ آخری بار کھلکھلاتے ہوئے اس نے حور کی رخصتی کی رات دیکھا تھا۔ 1 سال بعد بھی یہ منظر ہر دل باندھ لینے کی حد تک خوبصورت تھا۔ اس کی 7 رنگی چوڑیاں کھنک کر اس کی کل کرتی ہنسی کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے شنگرفی گلابی ہونٹوں میں شاہزر کی جان اٹکی سی گئی تھی۔ اچانک اس کے جذبات میں ایک طوفان سا اٹھا تھا، جیسے اس نے دبانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چلتا ہوا ان لوگوں کے پاس آیا اور حورین سے مخاطب ہوا۔ صنم، تمہارے پیچھے جو پینٹنگ لگی ہے اس میں کتنے پھول ہیں؟ لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ حورین پہلے چونکی، پھر کھڑی ہوئی اور مڑ کر پھول گننے لگی۔ 1 2 3۔ تبھی شاہزر اطمینان سے حیا کے بازو میں بیٹھا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اپنے ہونٹ نرمی اور حلاوت کے ساتھ حیا کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ کچھ سیکنڈ بعد اس نے حیا کے ہونٹ آزاد کیے اور حیا کے ہونک بنے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ حور ہنوز پھول گننے میں مصروف تھی۔ شاہزر نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ حیا کو اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اوہ خدا! تبھی حور پیچھے مڑی۔ 28 پھول! مگر یہ کیا؟ شاہزر تو غائب تھا۔ تبھی اس کی نظر سرخ چہرہ لیے بیٹھی حیا پر پڑی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، حیا نے بمشکل کہا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر تاثرات مٹانے چاہے۔ اسے ابھی بھی شاہزر کے پرحدت لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس ہو رہا تھا، جو اس کے دل کی دنیا میں طوفان مچا رہے تھے، اور حورین اس سے بے نیاز تھی۔ چلو اپنے کمرے میں جاؤ اور دیکھو شاہ کو کچھ چاہیے کیا؟ کیوں جاؤں؟ حیا نے ابھی تک کا بمشکل جملہ مکمل کیا۔ حور نے اسے گھورا۔ یہ تمہیں اتنا تیار میں نے خود دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ شاہ کے لیے کیا ہے۔ جاؤ کمرے میں، نہیں تو ابھی میرا میٹر گھوم جائے گا۔ حور نے اسے کمرے کی طرف دھکا دیا۔ تم دنیا کی سب سے ظالم نند ہو۔ حیا تو چٹک گئی۔ اور تم دنیا کی احمق ترین بھابی ہو، حور نے دو بدو جواب دیا۔ حیا منہ بناتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، مگر اس کا دل ٹرین کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اف! ابھی باہر حور کی موجودگی اس قدر بولڈ سٹیپ لیا تھا۔ اب تو وہ کمرے میں تنہا۔ اچھا تھا کہ وہ واش روم میں تھا۔ کچھ دیر تک وہ جی کڑا کر کے کھڑی رہی تھی، لیکن جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ حیا نے پوری رفتار سے باہر کی طرف دوڑ لگائی، مگر شاہزر اس سے زیادہ تیز تھا۔ اس میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس کی کلائی تھام کر اسے روکنا چاہا۔ اسی افتاد میں ٹک کی آواز کے ساتھ حیا کی ناک سیدھے شاہزر کے سینے سے ٹکرا گئی۔ حیا کو تارے نظر آ گئے۔ ہائے! ناک توڑ دی میری! حیا اپنی ناک پکڑے بول رہی تھی۔ دکھاؤ یار، کہاں لگی ہے؟ اف اللہ! شہید کر دی میری ناک! تو تم سے کس نے کہا تھا اس طرح بھاگنے کو؟ کیوں بھاگ کر جا رہی تھی تم؟ اس کی بات پر حیا اپنا درد بھول گئی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ شاہزر کے حصار میں کھڑی ہے اور شاہزر اس کے کافی قریب کھڑا ہے۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی۔ وہ حیا کو جواب سمجھ نہ آیا۔ ہاں چائے ہی تو لینے جا رہی تھی میں آپ کے لیے۔ شاہزر اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوا۔ اس نے نرمی سے حیا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا، پھر سے اپنے حصار میں لیا۔ میں
چائے لے آؤں؟ شاہزر مسکرایا۔ حیا کی نروسنس نے اسے مزہ دے رہی تھی۔ حیا کی نروسنس اسے مزہ دے رہی تھی۔ اس نے حیا کے کان میں سرگوشی کی۔ سویٹ ڈش کے بعد چائے کون پیتا ہے؟ وہ جس سویٹ ڈش کی بات کر رہا تھا، حیا اسے سوچ کر تو گلابی ہو گئی۔ شاہزر ان حماق سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ہاں، تم اگر مزید سویٹ ڈش آفر کرو تو میں منع نہیں کروں گا۔ حیا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہزر کچھ بدمزہ ہوا، مگر دروازہ کھلا تو سامنے حورین تھی۔ شاہ دیکھیں، شان کا فون ہے، انہیں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ موبائل لیے کھڑی تھی۔ شاہزر نے موبائل تھام کر کان سے لگایا۔ ہاں یار، وہ سائلنٹ پر ہے۔ ہاں بھائی، تم پہنچو تو۔ ہاں 10 منٹ میں ہیلی کاپٹر آ رہا ہے۔ حیا ٹھٹکی۔ شاہزر نے فون حورین کو تھما دیا۔ تم ذرا شانزل کے کچھ کپڑے پیک کر دو، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ حورین کے سوال پر حیا کا دل اندیشوں سے گھرنے لگا۔